لله نحمده ونستعينه ونؤمن به عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو اکیلا اور تنہا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رزاق ہے. اس کی بات بے شمار درود و سلام اور خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے دین اسلام پر ثبات قدمی، دین اسلام پر استقامت. میرے بھائیوں، ابھی جو آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو کلمہ توحید پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے گمراہی اور کی طرف ڈالتا ہے. میرے بھائیوں، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
इंसानी जिंदगी की कामयाबी और नाकामी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही। लिहाजा हम ईमान लाने के बाद, देखिए दो बातें हैं, एक है ईमान लाना और दूसरा है ईमान लाने के बाद ईमान पर साबित कदम रहना, ईमान के तकाजों को पूरा करना। लिहाजा ईमान लाने के बाद कलिमा तौहीद पर साबित कदम होना, दीन पर साबित कदम होना, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर साबित कदमी का मुजाहरा करना, ये दीन पर इस्तिकामत कहलाता है। और ईमान लाने के बाद एक मोमिन की जिंदगी में आजमाइश लगी हुई है। एक मोमिन का इम्तिहान नहीं होगा, मेरा ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को आजमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सूरतुल अनकबूत के अंदर, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि ईमान लाने के बाद उनकी आजमाइश नहीं होगी? बिल्कुल जरूर आजमाइश होगी। आजमाइश होने के बाद ही मालूम पड़ता है कि कौन पक्का मोमिन है और कौन है जिसके दिल में निफाक है। रब्बुल आलमीन तो यही देखना चाहता है। आजमाइश की घड़ी में मोमिन साबित कदम होता है और मुनाफिक जो होता है, जिसके दिल में ईमान की कमी होती है, वो बिखर जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात इसके अंदर बयान फरमाई है। लिहाजा आजमाइश की घड़ी में पड़ता है कि किसका दीन से कितना ताल्लुक है, कौन दीन पर किस कदर मजबूती के साथ रुका हुआ है। लिहाजा आप देखेंगे कितने ऐसे लोग हैं आजमाइश की घड़ी में दीन से भटक जाते हैं, दीन से हट जाते हैं, इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाने लगते हैं, लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जिनके दिलों में ईमान पूरी तरह से मजबूत है, कोई आंधी और तूफान उन्हें हिला नहीं सकती है, उन्हें हिलाती नहीं अपनी जगह से। लिहाजा आपको मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल हजरत सुफियान अस्सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं ईमान लाने के बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल कुल्ली फिल इस्लामी कौला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप कोई ऐसी नसीहत कीजिए, मुझे कोई ऐसा एडवाइस कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी इस नसीहत के बाद जिंदगी में दोबारा मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल के इस सवाल पर बड़ी मुख्तसर, बड़ा जामे, बिल्कुल शॉर्ट एडवाइस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और करते हुए क्या कहा? आपने कहा कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कुल आमनतु बिल्लाह, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मा इस्तक़िम, फिर उसके ऊपर तुम डट जाओ, जिंदगी भर उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए, उसके जो जो चीजें अल्लाह को मतलूब है उन चीजों को पूरा करते हुए जिंदगी गुजार दो। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सूरह हूद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप जो है दीन पर साबित कदमी मुजाहरा करें, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया है। फस्तक़िम कमा उमिरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप साबित कदम हो जाएं। आपको मालूम होनी चाहिए ये सूरह हूद जो है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे कौम और उसकी तबाही, उसकी बर्बादी और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह ने जिक्र किया है। एक बार सहाबा ने अल्लाह के रसूल वसल्लम, क्या वजह है, क्या बात है कि आपके सर के बाल वक्त से पहले सफेद होने लगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल वक्त से पहले सफेद होने लगे, वाइट होने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सय्यबतनी हूद व अखवातुहा, कि सूरह हूद और उसकी बहन, यानी इस जैसी जिसके अंदर जिम्मेदारी का जिक्र जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल मान हुआ है, इन तमाम चीजों के बारे में सोच सोच करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल सफेद हो गए।
میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندگی میں ایمان پر، توحید پر جو انسان تکلیف اور مسائل اور آزمائش کے مرحلے میں کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی بڑے بڑے انعامات بھی ہیں، گفٹ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ دین پر ثابت قدم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے جن لوگوں نے بھی کہا ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے بعد ثابت قدم رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں انہیں؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ اللہ کے بندے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی بھی طرح سے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں جو تم آزمائش کے حالت میں اور مختلف قسم کی پریشانی کے عالم میں بھی تم نے جو استقامت دین پر دکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی اتنے ہی رکھے ہیں۔ لہذا آپ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو انسانی زندگی میں استقامت جو ہے یہ ضروری ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر پہلو میں۔ آزمائش آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر دو طرح کے آزمائشیں عام طور پر انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ آزمائش دو طرح کی آزمائشیں آتی ہیں عام طور پر۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، مکی زندگی کو جب ہم خاص کر کے تو یہ دونوں چیزیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترہیب کی آزمائش۔ ترہیب کی آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، جب دین پر ثابت قدم ہوتا ہے یا عقیدہ توحید کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے، سنت پر چلتا ہے، سنت کا اعلان کرتا ہے، بدعت و خرافات کا کنڈم کرتا ہے، شرک کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ایسی صورت میں دشمن آپ کو ڈرائے گا، دشمن دھمکی دے گا، اذیتیں دے گا، طرح طرح سے پریشان۔ یہ ترہیب یعنی ڈرایا جاتا ہے، ڈر کی آزمائش۔ آزمائشیں مختلف طریقے سے آپ کے اوپر زندگی میں آئے گی، کبھی غربت کی شکل میں، کبھی فقر و فاقہ کی شکل میں، کبھی دشمن جو ہے طرح طرح سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، 13 سالہ زندگی، جب آپ دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر کے کھڑے ہوئے، کیا مشن تھا؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جب آپ نے عقیدہ توحید کے اس پیغام کو لے کر کے لوگوں کو جب بلایا، لوگوں کو للکارا، تو قوم کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، آپ کے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے، اور صحابہ کرام کے اوپر کیسی کیسی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے آپ نے دیکھا۔ لیکن ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ چچا ابو طالب نے آپ کی حالت کو دیکھ، آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے ہرگز میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، دعوت و تبلیغ سے میں رکنے والا نہیں، کہ لوگ ہاتھ میں سورج اور چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آنے والا ہوں۔ اور دوسری آزمائش جو ہے، آزمائش کی دوسری صورت جو ہے، اس کو کہا جاتا ہے ترغیب کی آزمائش۔ ترغیب، وہ ہاں کے ساتھ میں نے آپ کو کہا ترہیب، اور یہ غین کے ساتھ ہے ترغیب۔ ترغیب کی مطلب رغبت دلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے، یعنی انسان کو فطری طور پر مال سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، شہرت سے محبت ہے، عہدہ اور منصب سے محبت ہے، عورت سے محبت ہے۔ تو جو انسان سمجھیے ترہیب کے معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ انسان ترغیب کے معاملے میں آ کر کے سمجھے مار کھا جاتا ہے۔ ترغیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اللہ اکبر، دیکھا کہ ہم لوگ ترہیب یعنی ڈرا ڈرا کر دھمکی دے دے کر کے کوئی فائدہ کوئی اثر نہیں ہو رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو عتبہ جو عرب کا بڑا سمجھدار مانا جاتا تھا، سردار قسم کا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ بھتیجے تم بہت بڑے انسان ہو، تمہارا بڑا نام ہے، تم یہ سب کام کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ سے خاندان میں اختلاف ہو رہا، بھائی بھائی میں اختلاف ہو رہا، تم ان تمام کاموں کو چھوڑ دو، تم شہرت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، عورت چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، وہ چیز ہم عرب کے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تقریر سنی خاموشی کے ساتھ، اور اس کی تقریر سننے کے بعد کہا کہ تم نے کہہ لیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا، یاد رکھو اگر تم نے میری دعوت سے اعراض کیا تو تمہارا بھی انجام اور حشر وہی ہوگا تھا۔ جب اس بات کو اس نے سنا، اللہ اکبر، عربی زبان جانتے تھے وہ، سمجھتے تھے وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ بس کرو، اب آگے مت پڑھو۔ میرے بھائیو، آج بھی اگر آپ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہی معاملہ ہو رہا ہے، وہی ساری چیزیں، بس انداز بدل گیا ہے۔ آج بھی جو لوگ توحید پرست ہیں، توحید کا کام کر رہے ہیں، شرک کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، انہیں طرح طرح سے سمجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، یا ان کے لیے سمجھے کسی نہ کسی طرح سے بہانے ان کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور آج بھی لوگوں کو اسلام سے کفر کی طرف لے جانے کے لیے ان کو لالچ دیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمارے اندر عقیدہ توحید کی وہ قوت ہونی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں ہم، کسی بھی حالت میں ہم سمجھیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنے اخلاق کا سودا نہ کرے، اپنے کردار کا سودا نہ کرے دنیاوی کچھ مفاد کے لیے۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے اب چند ایک دین پر استقامت رہنے کے اسباب کیا ہیں، اصول کیا ہیں، کس طرح سے ہم دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، آپ کے سامنے سب سے پہلا سبب جو دین پر ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہماری دینی ناحیے سے تربیت ہونی چاہیے، اسلامی تربیت، خود کی بھی اسلامی تربیت اور اپنے گھر کے آل و اولاد اور اپنے بچوں کی بھی دینی تربیت۔ آپ ان کو صحیح طریقے سے عقیدہ توحید ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں آپ بٹھائیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح طریقے سے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں آپ اتاریں۔ آج آپ جو ماحول دیکھ رہے ہیں، دنیاوی ماحول، کیسے ماحول ہے آج؟ دینی تعلیم اور صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج دیکھیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں، ابو بکر و عمر کو کافر کہنے والے ہیں، والعیاذ باللہ، ایسے لوگوں کی محبت کے دم بھر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ایسی چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ جب آپ اپنے بچوں کے اندر صحابہ کی محبت، ایمان اور عقیدے کی محبت اگر داخل کریں گے تو وہ اس طرح کی گمراہی اور ضلالت میں وہ نہیں جائیں گے۔ لہذا دینی تربیت، صحیح طریقے سے تربیت اگر صحیح ہو تو انسان ہر قسم کی گمراہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جب سن 9 ہجری تک آپ دیکھیے پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ جزیرۃ العرب کے اندر جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات کے بعد جیسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا باغ ڈور سنبھالا، عرب کے اندر جو ہے صرف 3 شہر کو چھوڑ کر کے، ایک مکہ، مدینہ اور طائف، یہ 3 شہر کو چھوڑ کر کے پورے عرب سے خبر آنے لگی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، کفر کی طرف چلا گیا، فلاں قبیلہ اسلام چھوڑ دیا، فلاں قبیلہ اسلام چھوڑ دیا، ہر طرف سے یہی خبر آ رہی تھی، اور بڑی تعداد جو ہے اسلام چھوڑ کر کے کفر کی طرف چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
اہل علم اس کا ریزن بیان کرتے ہیں کہ یہ طائف، مکہ، مدینہ یہ وہ شہر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، اور یہاں کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بڑا لمبا وقت گزارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بڑی مضبوطی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اللہ کے رسول کی صحبت میں انہوں نے زندگی گزارے تھے، اس لیے ان کے اوپر کوئی فتنہ کا اثر نہیں ہوا۔ اور وہ لوگ جو دور دراز علاقوں کے تھے، ان کے نمائندہ، ان کے قوم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند گھنٹے یا ایک دن یا 2 دن آئے، کلمہ پڑھے اور کلمہ کے اقرار پڑھ کے کر کے وہ چلے گئے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو تربیت کا موقع نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے فوراً سمجھے وہ فتنوں کے شکار ہو گئے اور دین پر ثبات قدمی کے معاملے میں وہ ڈل بلا گئے۔ تو تربیت جس قدر آپ اپنی دینی اور اسلامی اعتبار سے اپنا مضبوط کریں گے کتاب و سنت کے معاملے میں، تو یاد رکھیں دنیا کے فتنے فسادات جو ہیں آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں گے اور آپ دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفقہ کرنا۔ آج ہم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ فاتحہ پڑھنے کی کتاب ہے، مرنے کے بعد قبر پر پڑھنے کی کتاب ہے، جب روح نکلے گی اس وقت پڑھنے کی کتاب ہے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ ہم نے ایسا قرآن مجید کو سمجھ، جبکہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ نے زندوں کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھیے، ایک ایک آیت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ لہذا قرآن میں اللہ نے سینکڑوں انبیاء کا ذکر کیا ہے، اس کی قوم کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا نافرمانی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان جہاں کہیں بھی آپ غم زدہ ہوتے، آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوتا، حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوتا، مختلف انبیاء کا ذکر اللہ رب العالمین کر کے لیثبت، اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی ثبات قدمی کے لیے، ثبات قلبی کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے ان واقعات کو ذکر کرتا۔ آج بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ قرآن مجید کی آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ہر قسم کے فتنوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ تیسری وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا مت بھولو، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ قرآن مجید نے ہم کو بڑی پیاری اور بڑی جامع دعا سکھلائی ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ اکبر، ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگارا ہدایت دینے کے بعد، اسلام اور ایمان کی توفیق سے نوازنے کے بعد، پروردگارا ہمارے دل کو کسی شرک کی طرف، بدعت کی طرف، خرافات کی طرف، تیری نافرمانی کی طرف اللہ تو نہیں پلٹنا۔ ہمیشہ اس دعا کو ہم اور آپ جو ہے پڑھتے رہیں تو ہمارا دل جو ہے دین پر استقامت اور ثبات قدمی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اللہ تو ہمیں عقیدہ توحید کی استقامت عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں کلمہ توحید کی استقامت عطا فرما، شرک سے دور رکھ، بدعات سے دور رکھ۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعائیں ہماری ہونی چاہیے اپنی دعاؤں کے اندر۔ میرے بھائیوں، آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں، آخر میں انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ زندگی کے اندر خاص کر کے 2 مرحلوں میں ہم کو اور آپ کو استقامت کی سخت ضرورت ہے۔ 2 مرحلے میں ہر بندے مومن کو استقامت کی سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے پہلا مرحلہ ہے انسان کے موت کا وقت۔ موت کا وقت جو ہوتا ہے، سکرات کا عالم جو ہوتا ہے، یہ مرحلہ، موت کا مرحلہ سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے، سب سے بڑا چیلنج بھرا مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ شیطان انسان کے اوپر اسی وقت اٹیک کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم میں، اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کے آنکھ سے غیب کے پردے ہٹا دیتا ہے۔ مرنے والا فرشتوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے، شیطان کو بھی دیکھنے لگتا ہے، اس وقت وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کا اعمال کا دار و مدار اس کے خواتم پر ہے۔ اگر آخری میں اس نے ایک شرکیہ کلمہ کہہ دیا، پوری زندگی برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کیا کہا؟ آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو انسان آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے وفات پاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھا، جنت کا وعدہ ہے۔
اور یہ ثبات قدمی اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جو پوری زندگی دین پر، سنت رسول پر استقامت کے ساتھ گزارا ہے، اسی کو یہ استقامت اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت بھی اللہ رب العالمین نصیب فرماتا ہے۔ اور جو گمراہی میں زندگی گزارتا ہے آخری وقت میں بھی گمراہی پر ہی مرتا ہے۔ لہذا ہم اللہ کی توفیق ہو اللہ ماشاءاللہ، لیکن آخری موت کے وقت جو ہے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے انسان کو، اور اس چیز کو مرنے والا خوب اچھی طرح سے محسوس کرتا ہے، گرچہ کہ آزو بازو بیٹھنے والے لوگ، دیکھنے والے لوگ اس کو محسوس نہیں کرتا، لیکن مرنے والا شخص ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے میرے بھائیوں۔ دوسری چیز جہاں پہ ہم کو اور آپ کو سخت استقامت کی ضرورت ہے، وہ ہے انسان کے دفن کے بعد قبر کے مرحلے میں۔ قبر کا مرحلہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ قبر کا مرحلہ اتنا نازک مرحلہ ہے جس کے بارے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جب کبھی قبر کے پاس سے گزرتے، قبرستان کے پاس سے گزرتے یا کسی جنازے میں شریک ہوتے، اللہ اکبر، اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک ان کا تر ہو جاتا، کیونکہ انسان کی زندگی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہیں سے انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لہذا جب منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، فرشتوں کے سوالات ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو اس وقت کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ جو فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے پوری ہمت اور پوری ثبات قدمی کے ساتھ کہتا ہے ربی اللہ دین الاسلام نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری استقامت کے ساتھ۔ آج لوگوں کی نادانی کیا ہے؟ لوگ چیٹھی لکھ کر کے ڈالتے ہیں قبر میں، سمجھے چیٹھی لکھ کر کے سوال کے جواب ڈالتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سوالات کے جوابات ہمیں بتا دیے گئے، زندگی میں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبر کے مرحلے میں اللہ رب العالمین جو ہم کو ثبات قدمی عطا فرمائے گا۔ اس لیے جنازے کی جو دعائیں ہیں، اس جنازے کی دعا کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس سے سوال ہونے والا ہے، اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما، ہے کہ نہیں؟ تو لہذا یہ دو مرحلے بڑے نازک ہے میرے بھائیوں۔ ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو دین اسلام جیسی نعمت یعنی اپنے گھرانے میں اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اپنے گھر میں اللہ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں، مسلمان یعنی محلے میں اللہ نے ہم کو اسلام پر جنم دیا ہے۔ ہم نے کچھ قربانی نہیں دی ہے، ہماری آزمائش تو ویسی آزمائش نہیں ہے جیسے صحابہ کی آزمائش ہوئی یا انبیاء اور رسل کی ہوئی۔ آج ہماری زندگی میں ہم چھوٹی چھوٹی معمولی آزمائش پر ہم بکھر جاتے ہیں، تل ملا جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج آپ دیکھو ہماری قوم کی کیا حالت ہے، چھوٹی سی آزمائش ہوئی فوراً سمجھے تعویذ لگا لیتے ہیں، چھوٹی سی کوئی پریشانی زندگی میں آئے ہم سمجھے کیا کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، قبر والوں کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، اولیاؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، گھر کے سامنے ناریل لٹکا لیتے ہیں، گاڑی میں کالا کپڑا، کالا دھاگا اور پتھر لٹکا دیتے ہیں۔ ولی اعوذ باللہ، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائش کے اندر ہماری یہ حالت ہے، کوئی بڑی آزمائش اللہ نے ہماری نہیں کی ہے۔ لہذا آج دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جنگ کی وجہ سے الحمدللہ ابھی وہ بند ہوا، لیکن جس کی وجہ سے آج انسانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، ان تمام حالات میں ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف لوٹیں، عقیدہ توحید کے اندر اپنی ہم درستگی کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا میں ہم مگن ہیں، مست ہیں، اللہ سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں۔ اگر دینی کاموں کو ہم انجام دے رہے ہیں تو یہ رسم و رواج کی طرح ہے، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ۔ تو ہمارے اندر ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، دین کے معاملے میں ثابت قدمی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، میں انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں ابھی سمر ویکیشن کا ٹائم شروع ہو رہا ہے یا ہو چکے ہیں، تقریباً اکثر اسکولوں میں بھی چھٹی ہو چکے ہیں۔ ایسے ویکیشن کے موقع پر آپ اپنے بچوں کی دینی ناحیے سے تربیت کریں، جہاں کہیں بھی دینی کلاسز ہوتے ہیں اس میں آپ ان کو شریک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یعنی دین اور شریعت کے حدود میں رہ کر کے آپ گھومیں پھریں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن عبادات کا، نمازوں کا، تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ وقت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط صحبتوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے قدم قدم پر آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ڈرگس کی لت، نشہ کی لت، یہ سب چیزیں جو بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ خصوصاً اپنے نوجوانوں کے اوپر نظر رکھیں، ماں باپ، ذمہ دار قسم کے جو لوگ ہیں، اپنے بچوں کو ان چھٹیوں میں ان کی اخلاق، ان کے یعنی زندگیوں کو برباد ہونے سے آپ
बचाएं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्लाह कहने वाले को, सुनने वाले को अमल की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, एक दो एलानात हैं और एक दो दुआ की दरख्वास्त है जो मैं कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा 1-2 मिनट में। सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान को ये दुनिया छोड़नी है। अल्लाह ताला ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लिहाजा दुनिया के अंदर बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह अपने दीन के लिए चुनता है और उनसे बड़ा दीन का काम भी लेता है। हर तरह से अल्लाह उनको नवाजता भी है। और ऐसी शख्सियात जब दुनिया से जाती हैं तो उनका बड़ा खला और बड़ी कमी महसूस होती है। इसी तरह से चंद दिन पहले मैंगलोर की एक बड़ी शख्सियात में से एक बड़े मशहूर ताजिर UN अब्दुल रज़्ज़ाक़, हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, जिनका इंतकाल हो गया, आप जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शख्स हैं जिन्होंने मैंगलोर के अंदर अक़ीदा तौहीद को फैलाने में बड़ा रोल अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने, अल्लाह ने उनको जान माल हर तरह से उन्होंने इस मामले में, इस चीज़ में बड़ी क़ुरबानियाँ उन्होंने दी। बड़ी उनकी क़ुरबानी है इस मामले में। आखिरी वक्त तक समझिए मस्जिद इब्राहिम खलील के सदर भी थे और इसके इसम के बड़े एक्टिव, बड़े ज़िम्मेदारों में से भी थे। तो लिहाजा उनकी बड़ी क़ुरबानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन उन्होंने जो कुछ भी दीन के लिए कुर्बान किया, कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र जमील अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए और उनके नाइबीन में से, उनकी औलाद में से उसी जज्बे के साथ दीन की खिदमत और काम करने की अल्लाह उन्हें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इसी तरह से एक छोटी बच्ची जो काफ़ी सालों से बेचारी बीमार थी, सेहतयाब हो गई थी, फिर अचानक जो है चंद दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। उनके माँ बाप की सब्र के लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें सब्र दे, उन्हें नेमल बदल और बेहतर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए। दुआ की दरख्वास्त है कि खातून ICU के अंदर बड़ी नाजुक पोजीशन में है, आप अल्लाह से दुआ करें उन्हें। और हमारे मस्जिद के मुसल्ली में से जनाब अब्दुल मजीद साहब, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह उन्हें शिफा याबी, उसके साथ जो भी मरीज़ है अल्लाह उन तमाम को शिफा आजिला कामिला नसीब फरमाए। आमीन। जिस तरह से आप हर जुमा हमारे मस्जिद का आप ताउन करते हुए जाते हैं, आज भी आपसे गुजारिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मर्द व ख़वातीन मस्जिद का ताउन करते हुए जाएँ। अल्लाह आपकी दिए हुए माल को कबूल फरमाए, बक़िया माल में अल्लाह खैर व बरक़ात अता फरमाए। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल-अदलि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद'ूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअज़्ज़ व अतम व अहम व अकबर। मोहतरम हज़रात, मैं एक दुआ किसी ने मुझसे दरख्वास्त की थी, भूल गया था, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी और अमानत होता। एक नौजवान अपनी तिजारत को लेकर के काफ़ी नुकसान और परेशानी में है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनके और उसके साथ जो भी है तमाम की तिजारतों को अल्लाह बेहतर कर दे और सबके रिस्क में अल्लाह खैर व बरक़ात अता फरमाए। आमीन।